Assalamu alaikum and welcome to the Good Life Show. प्रोफेसर डॉक्टर साद बशीर के साथ जो मेंटल हेल्थ का मैंने शो किया था उसकी इतनी अच्छी फीडबैक आई है, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कर करके थैंक यू कहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल जानने के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो हमने फिर सोचा कि ये सिलसिला हम कंटिन्यू करें और हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डॉक्टर साद से बात करके जितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और जितना मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं वो करें। तो आज भी मैंने उनसे दरख्वास्त की है डॉक्टर साद से, एंड ही इज बीन काइंड इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस शो अगेन एंड वी कंटिन्यू इट। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन एंड हाउ टू कॉन्कर इट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे डिप्रेशन पे बात करना चाहती हूँ। ये लफ्ज़ हमने बड़े होते हुए सुनना तो शुरू कर ही दिया था, डिप्रेशन, पर हमें समझ नहीं आती थी ये फीलिंग क्या होती है। और जब पहली दफ़ा दिल टूटा तो मुझे समझ आई कि ये डिप्रेशन क्या होता है। लेकिन आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज डिप्रेशन। जी, आई एम ग्लैड आपने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया और ये बहुत कंफ्यूजन है कि डिप्रेशन से मुराद क्या ली जाती है। मैं समझता हूँ कि इसके 3 मानी हैं। एक मतलब तो वो मूड है जो हम सब कभी कभी सुबह उठते हैं तो बड़ा मूड लो होता है बगैर किसी वजह के और फिर शाम तक ठीक हो जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल डिप्रेसिव मूड है, इसका कोई इलाज नहीं करना, ये खुद ही ठीक हो जाता है, 1 आध दिन या 1-2 घंटे रहता है। दूसरा मतलब डिप्रेशन का है कि जब लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम हो, हालात बिगड़ जाएं, जॉब चला जाए, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, मैरिज में इश्यूज हों, पैसे के मसाइल हों, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं थोड़े अरसे के लिए, जो एक रिएक्शन होता है। इसकी भी कोई ख़ास इलाज नहीं होता, शायद काउंसलिंग हेल्प करे, बट ये भी ठीक हो जाता है। जी हाँ। और जो तीसरा मानी डिप्रेशन का है वो एक बड़ी सीरियस जहनी बीमारी है जिसका ताल्लुक़ हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स के साथ होता है, जो केमिकल्स कम पड़ जाते हैं। कुछ एरियाज़ में आपके केमिकल्स लो हो जाते हैं और उसके बाद एक मुसलसल अफसरदगी, ग्लूमीनेस, सैडनेस, मेलनकॉली, हाँ जी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, गिल्ट, वो बग़ैर वजह के शुरू हो जाती है। आप कोई स्ट्रेसर नहीं होता उसका? स्ट्रेसर एक प्रीडिस्पोज्ड इंसान में ये बीमारी ट्रिगर कर सकता है और स्ट्रेसर के बगैर भी ये हो सकती है, और बाज़ लोगों को तो मौसम बदलने से होती है। Isn't that common? वो तो सबको होता है। नहीं, ये जिनको ये बीमारी का रिस्क है वो अप्रैल, मार्च या सितंबर, अक्टूबर में ये फ्लेयर अप हो जाए। सो ये है बायोलॉजिकल डिप्रेशन। इसको कभी हमें पहली 2 कैटेगरी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। होता ये हमारे यहाँ कि अगर मुझे लेट से ये केमिकल बायोलॉजिकल डिप्रेशन है कई महीनों से, और मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे डिप्रेशन है, आप कहेंगे फिर क्यों है, मुझे रोज़ होता है, मरी चले जाओ, मर्द बनो। ये वो डिप्रेशन है जो मर्द बनने से जाता है, बिकॉज इट्स अ डिजीज़। जैसे डायबिटीज़ आप हिम्मत से नहीं ठीक कर सकते, हार्ट डिजीज़ को भी आप सिर्फ सोचने से ठीक नहीं कर सकते। इट्स अ सीरियस डिजीज़ विच हैज़ टू बी सीरियसली ट्रीटेड। एंड अगर आप मुझसे पूछे तो दुनिया में if I was to count the most painful diseases known to man, this would be one of them. सर, इसकी फिजिकल पेन भी होती है डिप्रेशन की? आई मीन इट डज हर्ट यू फिजिकली एज वेल? देखिए, इसमें since the brain controls all the systems in the body, इसमें डेफिनेटली आपको जिस्मानी तकलीफ़ होती है और आपके पट्टे हैं वो टाइटनेस फील करते हैं, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। और जो एक्सट्रीम केसेस हैं डिप्रेशन में, और वो मैंने देखे हैं, वो एक बिल्कुल मोशनलेस बोर्ड की तरह मरीज़ आखिरी स्टेज में लेटा रहता है। ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट टॉक, ही कैन नॉट गो टू द वॉशरूम। बिल्कुल एक मुंह नहीं धोने का आपकी हिम्मत रहती है, आप अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। यू आर ऑलमोस्ट अ डेड पर्सन इन एक्सट्रीम केसेस। सर, तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकली डिप्रेस्ड, राइट? और सर
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکل لوگوں میں نہیں ہوتے تو یعنی کہ ان کی ڈوپامین سیروٹونین اس میں ایشوز ہیں. We are mainly talking about dopamine, serotonin, noradrenaline, and many others. Okay. جو کہ کم I mean, this is our hypothesis. ابھی proven تو نہیں ہے, but this is generally what people think. Okay. تو سر پھر فیملی کو یا خود انسان کو یہ کیا دیکھ کے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ناؤ آئی نیڈ اے ڈاکٹر؟ دیکھیے, اگر آپ کو بغیر وجہ کے 4 ٹائپس کے سمٹمز ہوں. ایک موڈ لو ہو گیا, سیڈنس ہے, گلومینس ہے جس کی وجہ کوئی نہیں ہے اور وہ کئی ہفتے مہینے چل رہے ہیں وداؤٹ اے ریزن. نمبر 2, آپ کی نیند نہیں آتی, صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں 2 بجے 3 بجے, آپ کی بھوک کم ہو گئی ہے, وزن کم ہو گیا ہے, سیکس کی ڈرائیو کم ہو گئی ہے. اور نمبر 3, آپ کو ذہن میں سارا ہی رات اور سارا دن منفی سوچوں کا ہر وقت حملے رہتے ہیں. اس میں گلٹ ہوتا ہے, میں نے گناہ بہت کیے ہیں, میں نے غلطیاں بہت کی ہیں, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. فیوچر از ٹوٹلی ہوپلیس, دیر از نتھنگ ٹو لیو فار. ہیلپلیسنس, ورتھلیسنس, میں کسی کام کا نہیں ہوں, میرا اندر سارا سسٹم ختم ہو گیا, میں دنیا کا سب سے گناہ گار ترین انسان ہوں. اچھا, یہ گلٹ بہت ہوتا ہے. جی ہاں, ایکسٹریم کیسز میں یہ ہوتا ہے. اور پھر ایز دا ڈیزیز پروگریسز آپ کو لگتا ہے کہ مائی چلڈرن آر ناٹ سیف, کیونکہ ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور چونکہ میں بہت گناہ گار ہوں اور کوئی مستقبل میں روشنی نہیں ہے, آئی مسٹ کل مائی سیلف. اور پھر یہ لوگ پہلے بچوں کو مارتے ہیں اور پھر خودکشی کرتے ہیں. Oh my God, یہ جو ہم روز جی ہاں سنتے ہیں کہ باپ نے بچوں کو مار کے پھر خود بھی خودکشی کر لی. سو دس از سیویئر ڈپریشن. ڈپریشن میں خودکشی کا جو رسک ہے وہ 30 گنا زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے اٹس این ایمرجنسی, اٹ ہیز ٹو بی ٹریٹڈ. اور سر یہ کلینکل ڈپریشن اور بائی پولر سمپٹم میں کیا فرق ہے؟ جی, ڈپریشن کی جو پریزنٹیشن ہے, ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کیمیکل ڈپریشن. ٹھیک ہے. دس کین پریزنٹ ان 2 فارمز. ایک فارم تو یہ ہے کہ یہ کچھ ہفتے کے لیے, مہینوں کے لیے ہوتا ہے اور پھر آپ نکل آتے ہیں ٹریٹمنٹ سے. پھر کچھ مہینوں کے بعد یہ دوبارہ ہوتا ہے, اور اس طرح 5-10 سال میں آپ کو ہر سال ہو سکتا ہے, 2 سال بعد ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں یونیپولر. اس میں صرف ڈپریسو فیز آتا ہے, آپ لو ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری پریزنٹیشن ہے جس میں آپ ڈپریشن سے جب نکلتے ہیں تو یا آپ تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہوتے ہیں یا فوراً وہ ایک تیزی کا فیز آتا ہے. Then the highs and lows. اس کے اندر آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ڈپریشن کے اپوزٹ ہے. آپ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اوور انرجیٹک ہو جاتے ہیں, آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں, فل آف انرجی, فل آف جوائے, آپ ہر ایک کو ملتے ہیں, پیسے بے تحاشا خرچتے ہیں, روحانی, اور ایسے ایسے غلط فیصلے کر جاتے ہیں اس جوش میں کہ بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. پھر وہ کچھ مہینے بعد سیٹل ہوتا ہے تو پھر لو چلے جاتے ہیں. تو اس کو بائی پولر پھر ہم کہتے ہیں. ایک پول, chemical imbalance in both the cases. Yes. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھراپی اینڈ دین میڈیکیشن, یہ کن کیسز میں تھراپی کام کرتی ہے اور کن کیسز میں یو ہیو ٹو ہیو اے میڈیسن؟ دیکھیے, اگر آپ کا ڈپریشن حالات سے ہے, جیسے دیر از اے میرٹل پرابلم اور دیر از اے فیملی پرابلم اور اے جاب پرابلم, تو دوائیاں کھانے سے تو فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ یا وہ حالات چینج کریں یا آپ وہ طریقے سیکھیں کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. دیٹس ویئر کاؤنسلنگ کمز ان. اوکے. اس کے علاوہ بعض لوگ ہیں جن کی پرسنالٹی ڈپریسو پرون ہوتی ہے, جس کو میلنکولک پرسنالٹی کہتے تھے. تو انہوں نے ہر وقت وہ اینک پہنی ہوتی ہے جس میں سے سوائے مایوسی, اداسی اور نیگیٹیوٹی کے کچھ نظر نہیں آتا. دس از دا سائیکولوجیکل. اور اکثر ہم کہتے ہیں یار وہ تو بہت ہی نیگیٹو ہے, میں نے اس سے نہیں ملنا. تو ایکچولی دے آر ڈپریسڈ پیپل. نہیں, دے ہیو اے ڈپریسو پرسنالٹی اور اے میلنکولک پرسنالٹی. یہاں بھی کاؤنسلنگ کین ہیلپ بیکاز دے ہیو ٹو لرن نیو ویز آف لوکنگ ایٹ تھنگس اینڈ رسپونڈنگ. اور جہاں
केमिकल डिप्रेशन है, बाइपोलर, यूनिपोलर, वहाँ पे सबसे पहले मेडिकेशन देनी पड़ती है. यू हैव टू गेट द पेशेंट आउट, और उसके बाद यू हैव टू कीप हिम ऑन अनदर मेडिसिन जिसको हम मूड स्टेबलाइजर कहते हैं. SSRs? नहीं, SSRIs और एंटी डिप्रेसेंट्स. Alright. मूड स्टेबलाइजर का काम है कि वो दोनों फेजेस को कंट्रोल करे. Okay. सो इफ़ यू टेक अ मूड स्टेबलाइजर, होपफुली आप नॉर्मल रहेंगे, अदरवाइज अप एंड डाउन वो होता है. This is actually for bipolar जी हाँ. people. अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों की जिंदगी का पार्ट बनता है. ऑब्वियसली जब कुछ तो केमिकल इम्बैलेंस के साथ होते हैं, पैदा ही होते होंगे, उनके जेनेटिक्स में भी होगा, लेकिन देन देयर आर लॉट ऑफ सर्कमस्टेंशियल जो डिप्रेशन आपको होता है, आपकी जिंदगी का फिर वो हिस्सा रहता है. That is true. सो लेट्स स्टार्ट के बचपन में ही ऐसा क्या क्या होता है जिससे इंसान के अंदर वो मेलनकली आ जाती है. देखिए, एक तो इफ़ यू आर बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पे जेनेटिकली उस फैमिली में डिप्रेशन, बाइपोलर, यूनिपोलर है, तो यू कैरी अ रिस्क. लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी स्टेबल डेवलप होती है और आपके हालात स्टेबल रहते हैं, तो हो सकता है आपको कभी बीमारी ना हो. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके हालात बचपन के और बाद में दे आर नॉट सूटेबल, दे आर टॉक्सिक, तो फिर यू आर बाउंड टू डेवलप द प्रॉब्लम. अब बचपन में ये होता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, his mind or brain is like a sponge. He absorbs everything. और चूँकि माँ बाप ही उसकी कान और आँखें होती हैं दुनिया के लिए, जो वो कहते हैं वो एक्सेप्ट करता है एज ट्रुथ. तो जब बाप कहता है ना कि ये आग है, इसके करीब ना जाओ, तो ही अंडरस्टैंड्स. या अगर बाप कहता है ये बिजली का स्विच है, ही बिलीव्स दैट. बट एट द सेम टाइम जब माँ ये कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, मेरे लिए मुसीबत बने हो, या तुम पैदा होते क्यों नहीं मर गए थे. कई दफा पेरेंट्स ये बिल्कुल ऐसे ही कह देते हैं, ये भी नहीं कि वो मीन कर रहे हैं, उल्लू के पट्टे जा मर जा, इस तरह आराम से कह देते हैं. या मैं तो ये करता था, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम दुनिया में कुछ नहीं करोगे. दीज आर पॉइजन्स फॉर देयर. तो ये तो आप बच्चे की पर्सनालिटी खराब कर रहे हैं, एंड देन यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन for the rest of your life. It's a big price you और pay. डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं अगेन, ये जो आप बचपन में अब्यूज होते हो फिजिकली, जो कि बहुत बच्चे होते हैं, मतलब जिनकी माँ को अब अवेयरनेस आ गई, दे आर वेरी विजिलेंट, एंड लेकिन हमारे ज़माने के तो जिससे मिलो, इवन बॉयज़ तो बताते ही नहीं, पर लड़कियां तो बता देती थी. तो मोस्टली यू डू गेट फिजिकली मोलेस्टेड एंड हरास्ड इन योर चाइल्डहुड. वो ट्रॉमा कब तक रहता है या ख़त्म हो जाता है? इसमें हमारी सोसाइटी में पहली बात तो ये है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड सेकेंडली वी डोंट वांट टू बिलीव दैट इट एग्जिस्ट्स. जो हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है, डिनाइल में हम रहते हैं. आप देखिए, गरीब लोगों में वो आम ही 4 साल की बच्ची को गली में भेज देंगे दुकान से कुछ चीज़ लाने, एंड शी जस्ट गोइंग अलोन. एंड दीज चिल्ड्रन आर मोलेस्टेड, दे आर सेक्सुअली अब्यूज्ड. मार पड़ती है, फिज़िकली अब्यूज, उनको टीचर्स भी फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं. दे रिपोर्ट द मैटर टू देयर मदर, द मदर डज नॉट वांट टू बिलीव इट, क्योंकि अक्सर इसमें से रिश्तेदार भी होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं, वो ही होते हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं. सो दे कांट शेयर दिस प्रॉब्लम विद एनीबडी. और ये मोलेस्टेशन कोई एक ओकेजन नहीं होता, ये कई साल चलती है. उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, द चाइल्ड ग्रोज अप विद द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, एंड दैट स्टेज विद द पेशेंट. और अनलेस दे रिसीव हेल्प, जब इनकी आगे शादी होती है, तो दे डेवलप सीवियर सेक्सुअल डिसफंक्शन. एग्जैक्टली. आप एंजॉय नहीं करते हो अपनी मैरिटल लाइफ बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा. यू डोंट ट्रस्ट द पर्सन हु इज नाउ योर हस्बैंड. या सो इसमें बिकॉज दे कैन नॉट रिलैक्स, दे कैन नॉट ओपन अप
with any person physically, وہ emotional baggage اتنا ہوتا ہے کہ they have serious problems in consummating the marriage. سر وہ کیا ہوتا ہے جب I mean کچھ بچیاں ہیں, ظاہر ہے بچیاں, میں ایک بڑی مزدار سی آنٹی ہوں تو مجھ سے بات کر لیتی ہے, تو they can't even have intercourse because they are so tired. That's right. کہ وہ ہو ہی نہیں پاتا. Yeah. So سر اس کی بھی سائیکولوجیکل وجہ ہے یا اس کا کوئی اور بھی ریزن ہوتا ہے؟ اس میں اکثر یہ لوگ And what is it called? vaginismus. Okay. Yeah, they go to the gynecologist کہ بچہ نہیں ہو رہا, اور انفرٹیلیٹی کے کیس کے طور پہ, اینڈ 5 سال شادی کو 6 سال ہو گئے, and the gynecologist discovers that the marriage has not been consummated. But thankfully وہ treatable ہے, اس میں gynecologist کا اور psychiatrist کا رول ہوتا ہے, and with time it does get better, but that trauma has to be explored and resolved. That's very important. Okay. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں اور اتنی امپورٹنٹ چیزیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے, اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے. Absolutely. I mean ایجوکیٹڈ بچیاں تو شاید پھر انٹرنیٹ اور ادھر سے دیکھ لیتی ہیں, پر میں یہ سوچ کے کئی دفعہ بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ جن کو نہیں ہے ان باتوں کا پتہ, اور وہ ایک نارمل بیچاری ان کی لائف ہے, ان کو نہیں پتا کیا سرچ کرنا ہے, کس ڈاکٹر کے جانا ہے, تو ان کی تو ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہو. لیکن بچیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. I mean you can't talk about sex at home. So even sexual problems can create clinical depression? Oh yes, ہمارے کلچر میں جہاں پہ سیکشل پرفارمنس کا فار سم ریزن انسان کی مین ہوڈ سے اتنا گہرا تعلق بنایا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بیماری کا اتنا تعلق اس کی مردانگی سے نہیں جتنا سیکشول ڈسفنکشن کا ہے. اینڈ وائل ٹاکنگ اباؤٹ دس, موسٹ سیکشل پرابلمس آر anxiety related, they are not physical or organic. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے and they have never seen each other before, or minimal exposure ہوتا ہے, and then they are both of them are tired صبح سے لے کے شام تک, and then in the middle of the night they're supposed to perform. I mean اس سے زیادہ psychological disaster کیا ہوگا. And if the male cannot perform, وہ اتنی انگزائٹی ہوتی ہے کہ آئی ایم نو لانگر اے مین, کہ ایوری ٹائم ہی ٹرائز اٹ دی انگزائٹی بلڈز اپ سو مچ دیٹ ناؤ ہی ہیز اے پرماننٹ پرابلم, صرف انگزائٹی کی وجہ سے. پھر وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں, کویکس کے پاس جاتے ہیں, وہ اس کو اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ یہ تم میں کوئی نس کمزور ہو گئی یا کمزوری ہو گئی. اٹس آل انگزائٹی, اٹ از یس پرفارمنس انگزائٹی, اس کو ہم لیبل دیتے ہیں. اور پھر آدمیوں میں ڈیفینیٹلی اینگر آ جاتا ہے, اس سے جی وہ شکی مزاج ہو جاتے ہیں, ایگزیکٹلی, پھر ریلیشن شپ اتنا خراب ہو جاتا ہے. اور سر اس خراب ریلیشن شپ میں رہنے کی وجہ سے جو ڈپریشن ایک کانسٹنٹ رہتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے میرے لیے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا, دیر آر سم سچویشن جہاں پہ ٹریٹمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹریٹ اے وومن ہو از سفرنگ بیکاز دا سوسائٹی از سک, ناٹ دا وومن. اف شی از پروڈیوسنگ اے ففتھ ڈاٹر, اس میں اس کا کیا قصور ہے, بٹ شی از سو ڈپریسڈ کہ اب میرا بنے گا کیا. یا اگر اس کا ہسبینڈ ایڈکٹ ہے, الکوہولک ہے, مارتا ہے, اینڈ شی ہیز نو وے ٹو گو, اس کے ڈپریشن کو کتنی دوائیوں سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے. There are some marriages which should never have taken place. They are totally incompatible. There are some which are repairable, but there are some where there is no hope. Like? Okay, if your husband, God forbid, turns out to be an addict or a psychopath or a terrorist or a severe personality disorder, there's very little future in that kind of a relationship. وہ نہ علاج کرائے گا,
نہ اپنے آپ پہ محنت کرے گا. آپ اس امید پہ کہ بچے ہونے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, بچہ پیدا کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ بچہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ نے اب پیچھے نہیں جانا. اینڈ دس ہیپنز ان ایوری سیکنڈ ہاؤس. ہاں یہی کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے پھر میں نے نبھا لی, بچوں کی وجہ. And sadly, in this culture, marriage, rather than being a source of treatment for depression, is a cause for depression because it's so incompatible in so many situations. کتنی آئرنی ہے. سر میں نے بہت کم ہوتا ہے لیکن I have seen gays getting married. Yes, yeah. اور I have seen the most unhappiest women جو ڈینائل میں بھی ہوتی ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے بٹ ایک ڈینائل میں ہوتی ہیں, اور وہ آدمی بھی بیچارے. یہ ہمارے معاشرے کا جو ایک سچ ہے کہ آپ کو کرنی ہے شادی بیکاز آپ نے کرنی ہے. سر ہاؤ انفیئر از دیٹ؟ دیکھیے, I have seen countless couples where they were referred by the gynecologist because they were infertile. ان کا 5-6 سال سے بچہ نہیں ہوا. And when I interviewed the husband separately, reluctantly it emerged that he was a homosexual who had a male-to-male orientation. And he was forced into this marriage. اور اس کو کوئی سیکشل اراؤزل اپنی بیوی کو دیکھ کے نہیں ہوتا. اب بچہ تو دور کی بات, یہاں تو ABC ہی غلط ہو گئی. سر بچے بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے کیسز. In some cases, دیکھیے homosexuality is usually measured on a spectrum. 1 to 6. 6 is you are completely homosexual with no heterosexual orientation, and 1 is where you're bisexual. نہیں, وہ 3-4 پہ ہوتا ہے. Okay. تو جو 6 پہ ہوگا he cannot have a sexual relationship. اور 1 پہ جو ہوگا وہ تو complete hetero ہے, straight ہے. بالکل صحیح. So آپ بات کر رہی ہیں 3-4 والوں کی, they can manage, but they usually have an extramarital partner. Male. And emotionally they are not, No, they are not. Because ان کی genetics, ان کی سوچ بہت different ہے. But then again, for whatever reason, we refuse to accept that about 4 to 6% of people in every culture are gay, including ours. سر 3% ہے یہ اب جو ٹوٹل اسٹڈیز میں نے جس پہ ریسرچ کیا, جس پہ اتنا شور مچتا ہے کہ معاشرہ خراب ہو گیا اور یہ ہو گیا. There are only 3%. دیکھیے یہ ہمارے یہاں ایک عجیب سوچ ہے کہ یہ چیز آپ اپنی مرضی سے آپ انوالو ہوتے ہیں. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر فار ونس اینڈ فار آل. You don't become a gay person out of choice. Exactly. Who would want to? It's such a painful existence with so many problems. And پھر ہمارے یہاں دوسری سوچ جو آپ کہہ رہی ہیں جی معاشرہ خراب ہوگا. It's not contagious. You don't spread it around. You don't. And many of them are very decent. Many کیا جتنے میں جانتا ہوں, they're very decent people. I fail to understand why do we label their sexuality and rule out everything else. Yeah. یہ تو ہمارے کلچر کا اور سوسائٹی کی سوچ کا حصہ ہے کہ جو ہم سے ڈفرینٹ ہے وہ ڈفرینٹ نہیں, وہ غلط ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. دس از آور تھاٹ. آپ مجھے بتائیے دیٹ اف نیچر ہیز کریٹڈ یو لائک دس وداؤٹ یور کنسینٹ, is it fair that nature punishes you for that? Yeah. I think they need sympathy, understanding, compassion and help. آپ ایک پیدائشی اندھے کو کنڈیم کریں, یہ زیادتی نہیں ہے. بالکل. So we really have to change our attitude. اور I have seen them, they are so depressed, some of them. Oh yes. Because they can't talk about it. ان کو اپنی old age کی فکر ہے. They won't have children, they won't have a companion. And you know کہ gay relationships can be very traumatic because binding کوئی نہیں ہوتی, legal, moral, religious. So one partner can leave and go on to another. And one of the most devastating experiences is a breakup in a gay relationship.
Even in a hetero relationship, it's so devastating. It is, yes. Yeah, लेकिन उनके लिए तो choices भी नहीं है ना इतनी. But you see, एक straight relationship में, let's say married couple है, उसका affair चल गया, the whole society will support Side the with person. woman, yeah. ये बेचारे किसके पास जाके बताएंगे? किसी को भी नहीं, not even their parents. And honestly, अगर आज आप बात कर रही हैं इस issue के ऊपर, I want people to respond to it in a positive, human way, rather than higher than वो जो होता है morality के ऊपर चढ़ के तो दूसरों को बुरा कहना. Have understanding for these people. वही हाल ट्रांसजेंडर्स का है, उनको भी हम जलील करते हैं. सर वो तो मजाक है. For no fault of theirs. वो तो मजाक बना दिया ना हमने. मतलब वो तो बस आपके हंसने और तमस्कुर उड़ाने के लिए ऑब्जेक्ट है. That's again, और वो मेरा ख्याल है गे कम्युनिटी से ज़्यादा सफ़र करते हैं बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी तबाह कर देती है वो चेला गुरु कल्चर में जाके. बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी तबाह सर करती है. पेरेंट्स अगर आपको अपनाएंगे ही नहीं और आपसे पीछा छुड़ा लेंगे तो आप खुद ही सोच लें कि एक रिजेक्शन. नहीं, मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा था कि किसी बीमारी में माँ बाप बच्चों को अबैंडन नहीं करते. इस कंडीशन में जुल्म देते आप हैं. रिजेक्शन से आगे रिएक्शन, फिर रिजेक्शन. Everybody what kind rejects of a personality you will develop? तभी तो आप देखिए इन सब की एक जैसी पर्सनैलिटी. They are loud and they are like जुगते मार रहे हैं angry, मजाक. sometimes angry, and it's very sad. It's really, really, really sad. आपको बचपन से आपके ज़हन में डाल दिया जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और इनको अवॉइड कर, इनको. वो भी, और जो हमारे मसलक से या हमारे मजहबी सोच से डिफरेंट है उनको भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. सर आप मजहब छोड़ें, अब तो आपका पॉलिटिकल, अगर आप किसी और को पसंद करते हैं और आपको कोई और पसंद है, पीपल जस्ट स्टार्ट हेटिंग यू फॉर दैट. आई मीन कि कोई टॉलरेंस नहीं है. But this shows what an immature nation we are. I'm saying this with responsibility. We are a very immature nation psychologically. ये हमारी mentality emotionally 4 साल के बच्चे वाली. Sir, why is it so? Because we have never developed as a nation. We are a retarded nation. उसकी morality हमारी retarded है, emotionally हम retarded हैं. हम अभी तक adolescent crisis में हैं as a nation. सर क्या है जो बाकी दुनिया में बेहतर हो गया और यहाँ नहीं हो सका? पहली चीज़ तो है आपके जहन की सोच, जो हमारी बचपन से ऐसा बीज हम डालते हैं कि वो सोच सारी उम्र हमारे साथ रहती है. मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूँ. नंबर 1 कि जो तुमसे डिफरेंट है वो गलत है. अब दिस इज सच अ स्टूपिड थॉट. ये बस मैं ही ठीक हूँ. मैं, और आप बड़ी से बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चीफ सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके व्यू से डिफर करे आप उसके पीछे पड़ जाते हैं. यू डू नॉट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस. लाइक ये मैंने एग्जांपल ही मैं आपको पॉलिटिक्स की दे रही हूँ कि कुछ सालों से ये इतना ज़्यादा हो गया है. 4-5 सालों में जो हमने देखा है ये पहले नहीं था. That's true. तब भी डिफरेंट पार्टीज थी, तब भी आप डिफरेंट उनके साथ करते थे. लेकिन ये जो यूथ जो अब एक्टिव हुई है पॉलिटिक्स में, इतनी इंटॉलरेंस एंड नो इट ऑल और बाकी सब जाहिल है. दिस साइकोलॉजी ये कैसे डेवलप हुई है? दिस इज बेसिकली हीरो वर्शिप. हम एक हीरो बना लेते हैं, उसकी इबादत करते हैं और हम उसके सारे गुण गाते हैं, उसकी जो कोताहियाँ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं. एंड वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद हिज नेम, चाहे वो इस पार्टी का हो चाहे वो इस पार्टी का हो. और दूसरी बात, हम बहुत जज्बाती लोग हैं. हमारी शादियों में जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल है, मातम में आउट ऑफ कंट्रोल है, खुशी हो आउट ऑफ कंट्रोल है, सियासत में आउट ऑफ कंट्रोल है. वी जस्ट डोंट हैव बाउंड्रीज. वी जस्ट इतनी जज्बातियत में इतना अपने आप को हम एक्सप्लोड कर लेते हैं कि रैशनैलिटी को. लेकिन सर ये पहले नहीं था. मतलब हमने पहले भी देखी है, मतलब 2 पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग. जैसे भी हो, हम किसी के कैरेक्टर के यहाँ वाउच नहीं कर रहे,
پر پھر بھی ایک ٹالرنس تھی, دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولتے بھی تھے, لیکن میں نے ایسے محفلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑتے نہیں دیکھا. اب یہ بچے جو بڑے ہوئے ہیں اس 22 ایئرس میں, جو جذبہ ناراضگی اور انٹالرنس ان میں نے دیکھی ہے وہ پہلے تو نہیں تھی. سو واٹ ہیپنڈ مین وائل؟ ہم نے ان کو ٹالرنس سکھائی ہی نہیں ہے. We have not been able to tell them that I don't like what you are saying, but I respect your right to say this. وہ ہم نہیں کہتے, ہم کہہ ہی نہیں سکتے بیکاز ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری ذات سے کچھ چلا گیا. We will not tolerate somebody opposing our views because we identify with our views. آپ بات صحیح کر رہی ہیں 100%, مجھے پتہ بھی ہے, لیکن I will not accept it. Sir, is it ego? جی ہاں, میری ذات کے ساتھ وہ میری تھاٹ اٹیچڈ ہے. And if I give it up, I give a part of myself or ego in the process. تو سر یہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, اس یوتھ کو کیسے؟ I personally feel سب سے پہلے ہماری فیملی سسٹم کو ریوائیو کرنا چاہیے, جہاں پہ ہمارے زمانے میں جو ویلیوز تھے وہ ڈنر ٹیبل پہ, لنچ پہ پیرنٹس دیا کرتے تھے. ٹی وی نہیں ہوتا تھا, موبائلس نہیں ہوتے تھے, ایک ڈسکشن ہوتی تھی جس میں ویلیوز ٹرانسمٹ ہوتے تھے. دوسرا, ہمارے اسکول کالجز کے ٹیچرس ہوتے تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے تھے, دے ور رول ماڈلس فار اس. تیسرا جو مذہبی ایریا ہے اس میں بھی اس وقت اتنا نہیں مسئلہ تھا جتنا کہ اب ہے. اور چوتھا, میڈیا اس وقت اتنا بالکل ہی نہیں تھا. سر, the advent of this information, آپ کو لگتا ہے اس سے بھی ڈپریشن بڑھا ہے؟ Oh yes. When I am teaching depression, I always say one of the therapies to minimize depression is don't believe the media's view of the world, because they'll always tell you what is wrong. And they will never tell you what is right because news nahi banti. So there are two reasons why you become depressed watching the media. One, oh God, it's a terrible world. یہاں تو earthquakes آ رہے ہیں, یہاں crashes ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ rapes ہو رہے ہیں. اور دوسرا, جب آپ وہ شوز دیکھتے ہیں, گیم شوز اور whatever you call them, and you say یار اس کو اتنے پیسے مل گئے, مجھے کیوں نہیں ملتے. So you actually are more prone to depression if you watch. And then you see people posting stuff جو کہ میں بہت خوش بھی ہیں, حسین بھی لگ رہے ہیں, and then you feel کہ یار اس دنیا میں لوگ اتنے پیارے, اتنے خوش ہیں اور اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو inferiority complexes بھی ہو رہے ہیں. I think خاص طور پہ young girls کو, ladies کو, who cannot afford going to the cosmetologists and all that, I think ان کو یہ ضرور ہوتا ہوگا because they can't afford it. And society is so youth oriented کہ اب تو لگتا ہے کہ old age تو موت ہی آ جائے because nobody values it. It's like you're over the hill and now you're useless. So sir, اب ہم دوبارہ ڈپریشن پہ آتے ہیں. ایک تو آپ کو ریلیشن شپ میں ہو گیا, ایک آپ کو بچپن میں ہو گیا, اور کیا کاز ہے؟ I think when you enter teenage, that again is one of the most difficult periods in our lives, particularly now. Teenage mein, you are no longer looking at the world through the eyes of your parents, because now in fact, you discover that your parents were wrong on so many things. اس میں پھر آپ کے بایولوجیکل چینجز آ رہے ہیں, آپ کی داڑھی آ رہی ہے, آواز بھاری ہو رہی ہے, پیریڈز آ رہے ہیں, پیوبرٹی, جی, پھر سیکشولیٹی کا ایلیمنٹ ایڈ ہو رہا ہے, یو بینگ اٹریکٹیڈ ٹو دس اپوزٹ سیکس اور دا سیم سیکس. اس کے بعد یو آئیڈیلائز پیپل either through religious stories or through political stories or history. So you're trying to imitate with a certain group. اسی ایج میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت مذہبی ہو جاتے ہیں, کوئی بہت مارکسسٹ ہو جاتے ہیں, اور کوئی ایک خاص قسم کا فیشن میں چلے جاتے ہیں. And this is a very pressurized period of one's life. Plus آپ نے ایگزام پاس کرنے ہیں, O levels, A levels, آگے کیا کرنا ہے, پروفیشن میں جانا ہے, ملک سے باہر جانا ہے. And then the parents don't understand you.
because this is a period where you question everything. Or parents, unfortunately, they still treat them like they were 4-year-olds. Teenage mein, if you have to convince your child of something, you have to make him understand why. You can't order the child anymore. پہلے آپ کہہ دیتے میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, باپ کو پتہ ہوتا ہے. You can't do that with a teenager. اگر میں نے اس کو کوئی کام کی عادت ڈالنی ہے, to tell him the benefits and the hazards. You have to have a logic now. Exactly. اس کو explain کرنا ہے. اور سر میں نے دیکھا ہے کہ ٹین ایج میں ہم سب کے بچے کانفلکٹ بھی پیرنٹس اور بچوں کا, آپ کہتے ہو نا یار میں نے پاگل کر دیتا ہے انہیں, تو سب کہتے ہیں یہ ہوتا ہے تھوڑے سالوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے؟ I think parents do not know how to handle that. Conflicts اس لیے ہوتے ہیں کہ parents are from a previous generation. These teenage boys and girls are from a different generation. The parents will not understand their paradigm and they will not understand their. And the parents with their wisdom are supposed to handle the conflict, not the children. They are too young for that. The parents have to overcome the conflict. جو ان کے بلکہ they have to give a lot of confidence to the child کہ بچہ ان سے ڈسکس کر سکے اپنے relationships, affairs, studies کے problem. The parents these days are the last people they ever discuss with because وہ ریپور ہی نہیں ہے. تو سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں فار آل دا پیرنٹس جو ابھی ہمیں پہلی بات, اپنے ٹین ایج بچوں کو 4 سال یا 8 سال کے بچے کی طرح نہ ٹریٹ کریں. ٹریٹ دیم لائک ینگ ایڈلٹس. نو نہیں, فرینڈس ہو آر لرننگ ان لائف. مثلاً اف آئی ہیو ٹو ٹیل اے چائلڈ, ٹین ایج چائلڈ کہ تم رات کو 12 بجے سے پہلے آؤ, تو صرف کہہ دینا کافی نہیں. I should sit with him, explain to him why is it important and make him convinced about it. Then he will understand. اور دوسرا, پیرنٹس کو اپنے ویلیوز کو کوشش کریں, اگر تو وہ یونیورسل ویلیوز ہیں you must pass them on, but اگر وہ ایج ریلیٹڈ تھے, they are outlived, they should not impose them on the children. تیسری بات, please spend time with them. 1-to-1. Quality time. If you have a teenage boy of 16, take him out for a drive once a week. Go to a coffee shop, just sit with him and get to know your child. اور ماں باپ دونوں کو الگ الگ بھی یہ کرنا چاہیے. Oh yes. اور یہ جو 1-to-1 ٹائم دینا ہے, یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. But we think پھر کی ہویا میں انہاں واسطے کما رہے ہیں, but that is utter rubbish. آپ احسان نہیں کر رہے. یوزلی پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں بچوں پہ. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ اس کی پیتھولوجی کیا ہے. I don't know. And then they اور دوسرا سر یہ جو ایکسپیکٹ کرنا کہ میرے بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا, isn't it like asking for too much from a child? یہ I'm not sure آج کل کے پیرنٹس میں یہ شاید بہتر ہے, بٹ ہمارے والدین میں تو اور اس سے پہلے بہت زیادہ تھا. they always felt کہ جو انہوں نے بچوں کے لیے کیا احسان ہے اور اب ان کا ذمہ ہے ٹو پے بیک. سو وہ انویسٹمنٹ پہ انٹرسٹ لیتے تھے. سو سر دس از فیئر آف گیٹنگ اولڈ. یس. اور اس کا بھی بہت ڈپریشن ہوتا ہے. او یس. آپ سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مینوپوزل ڈپریشن جو لیڈیز میں ہوتا ہے, وہ اٹس این اینٹیٹی. بیکاز دیکھیے 45-50 میں امیجن اے وومن ہو از لوزنگ ہر یوتھ, periods have stopped which have a significant association with her femininity. تیسرا, the husband is not that old at 50. He still finds models. So یہ تو acceptance ہو گئی ہے نا, ایک ہم نے سوچ لی ہے. اب میں 52 ہوں, مجھے تو نہیں اپنا آپ بوڑھا لگتا. نہیں, but I think a man of 50 if he maintains himself looks younger. میں middle class کی بات کر رہا ہوں. اپنی عمر کو دیکھ کر ہی look at you. So اس میں پھر یہ جو بچے چلے جاتے ہیں اور ہمارے emptiness. بہت سی marriages are simply together because of the kids. کوئی cementing bond ہے, husband wife کا کچھ نہیں ہوتا. So when that bond is gone, then they are
against facing each other, and then they become depressed, women become depressed. اور فارچونیٹلی وہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ اولڈ ایج ڈپریشن میں سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے ہمارے کلچر میں, وی آر ریسپیکٹڈ فار آر پوزیشن, ناٹ فار واٹ وی آر. سو وین دیٹ پوزیشن از گون ایٹ 60-65, چاہے وہ سول سروس تھی, جج تھے, پروفیسر تھے, وی آر ریڈیوس ٹو نتھنگ, وی آر نو باڈیز. اینڈ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین تو پھر فیملی میں, بچوں میں, پوتوں پوتیوں میں, لیکن مرد جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ تو ایک برڈن بن جاتے ہیں گھر والوں کے لیے, جن کو کہتے ہیں سنکی ہو گئے, پاگل ہو گئے. بیکاز کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ فالٹ فائنڈنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ صحیح نہیں ہے گا, وہ صحیح نہیں ہے. تو سر ون شوڈ شروع سے پریپیئر کرنا چاہیے اس کو. So, you should prepare for your middle age, you should prepare for your old age, because ہر ایج کا جو میپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ 30 سے 40 ایج کا میپ 60 سے 70 میں نہیں یوز کر سکتے. وہ کیریئر بنا رہے ہیں, آپ بچے پیدا کر رہے ہیں, فیملی بڑھا رہے ہیں. We should have a different map for 60s and 70s. For example, کہ آپ سوسائٹی کو پے بیک کیا کر رہے ہیں. Are you bringing happiness into somebody's life? Do you have a relationship with your creator? Are you preparing for an experience جو پہلے کبھی نہیں تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہی میپ سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں that have outlived their use, but we don't realize it. And please remember, we know that 10 سال تک بچہ کیسے ہے اور 10 سے 20 تک کیسے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایڈولسنس ہے. 20 سے 30 بھی انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے, 30 سے 40 بھی, 40 سے 50 بھی. ایوری 10 ایئرس کے بعد وی آر اے ڈفرینٹ پرسن. بالکل, سیلس تو ہمارے 9 سال میں بدل جاتے ہیں سارے, بٹ 10 سال بعد ہمارے سوشل لنکس اور ہماری سوچ وہ سب, وی آر اے ڈفرینٹ پرسن. ایسے مردوں کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو کیا کرنا چاہیے کہ نارمل زندگی بھی گزرے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں بڑی ٹریجکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں بجائے زندہ رہنے کے لیے کام کریں. وی لیو ٹو ورک, ناٹ ورک ٹو لیو. ہماری لائف اسپیشلی سرکاری محکموں میں وہ سب ریوالو کرتی ہے نوکری کے ساتھ, اور جب نوکری نہیں رہتی تو بھی بیکم یوزلیس, اور وہ ٹھاٹ نہیں رہتے جس کے آپ یوز ٹو ہوتے ہو. سو آئی تھنک 5 سال ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ اپنا فیوچر پلان کریں. اگر آپ کی نیچے سے کرسی نکل گئی ہے سرکاری نوکری کی تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. آپ اپنی پرسنالٹی اور اپنی جو پرسنل ایک گروتھ ہے اس کو یوز کریں ٹو ڈیولپ اے پلان کہ میں نے نیکسٹ 10-20 سال کیا کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہماری نوکری کا ٹائم ختم ہو گیا اور وقت سے پہلے ذہنی طور پہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اینڈ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ایکسیپٹ بی اے لائبلٹی. ریٹائرمنٹ گالی ہے ہمارے کلچر میں, بیکاز ریٹائرمنٹ وہ چلا ہوا کارتوس لوگ سمجھتے ہیں. مردوں کے لیے یہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے مینوپاز ریٹائرمنٹ. جی, ذہنی سوچ کی بات ہے. جی ہاں بالکل. تو سر بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج؟ That's a very tricky question because ہماری ایک تو پرابلم یہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی علیحدہ رہیں یا ماں باپ کے ساتھ رہیں. اب آبویسلی ماں باپ ایک حد تک چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں فار سیکورٹی اینڈ کمپنی. اینڈ ایوری گرل ہو از میرڈ ریسنٹلی وانٹس کہ میں اپنا گھر اسٹارٹ کروں. آئی پرسنلی فیل اگر آپ لڑکا لڑکی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دے ہیو اے رائٹ کہ ہم اپنا علیحدہ گھر رکھیں. ماں باپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یس دے ول بیکم لونلی. اور وہ جو انویسٹمنٹ والا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے پال پوس کے بڑا کیا اور اب یہ بیوی کے پیچھے لگ گیا, دیٹ کین بی ویری ٹرامیٹک. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچوں کے علاوہ اور بچوں کے بچوں کے علاوہ اور بھی زندگی میں انٹرسٹس ہیں. میں کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ فارغ ہیں سارے دن میں, لیکن مجال ہے وہ کسی غریب کے بچے کو پڑھا لیں, کوئی ٹیوشن دے دیں, کسی اسکول میں مفت جاب کر لیں, کوئی سوشل ورک کر لیں, کمیونٹی کا کام کر لیں, کوئی بہتری لانے کی سوچیں, ریڈنگ, رائٹنگ. نو, دے ول ناٹ ڈو اٹ.
اور وہ سارا دن یہی غم کرتے رہیں گے کہ لڑکا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اور پھر وہ گھر میں خواتین کی طرح نکتہ چینی ہر چیز پہ نظر. So it's sad, this But journey. You have to plan it. I don't understand. اگر آپ کو کوئی سیریس بیماری نہ ہو, اس کے علاوہ آپ بہت 10-20 سال میں کر سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, بجائے کہ آپ نوکری کا ماتم کرتے رہیں اور بچوں کو چھوڑنے کا ماتم It's کرتے رہیں. again, as you said, giving back to the society. ہاں, بیکاز بچوں کے علاوہ there is so much else they can do which will give them a sense of self recognition, importance, respect. بجائے ویٹ کرتے رہیں آج منڈا نہیں آیا, آج فلانا نہیں آیا, آج پوتا نہیں آیا. ادروائز پھر میزریبل ایگزسٹنس رہتا ہے. اور not only that, parents can become so demanding, so toxic کہ وہ ہر وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی جلی کٹی بات کہیں گے یا ان کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے ان سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے, اور پھر وہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. لڑکا اگر You start resenting your parents after دیکھیں نا, آپ ہر وقت کے criticism. صبح سے لے کے شام تک آپ محنت کر رہے ہیں, اور پھر آپ آ کے کہتے ہیں میں باپ کا یا ماں کی خبر لے لوں فون کر کے, اور وہاں سے آواز آتی ہے ہن خیال آیا پیودا, تو جا اپنے بڈھی کول جا, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر کس سر تو آپ کو کیا, میرا پرسنل خیال تو یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ کو اکیلے ہی مطلب اپنا گھر سٹارٹ کرنا چاہیے ہر کپل کو. لیکن پھر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کے پاس فائنینسز نہیں ہوتے ہیں. سر پھر اس سسٹم میں رہنے کا وداؤٹ ڈپریشن کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ I personally feel that a joint family system is workable if everybody is a saint with unlimited tolerance, forgiveness and adaptability. That's not possible. Short of that, آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں. یہاں پہ ایک فلیٹ میں رہ لیں لڑکا لڑکی, ایک کمرے میں رہ ایک کمرے میں رہیں with minimal income but be happy, or if they want status and money اور ماں باپ اگر امیر ہیں then they can live with them, but then they should be prepared to tolerate a lot of harsh treatment. اگین سر وہ جو پریولیج کلاس ہے ان کے تو پورشنز الگ ہوتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ ہوتا ہے, کچن علیحدہ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے ان جو 80% ہماری آبادی ہے جن کی مجبوریاں ہیں وہ بیچارے تو ایک کانسٹنٹ مزری میں نے دیکھا خواتین رہتی ہیں, کانسٹنٹ. سو کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہ وہ بیچاری سائیکیٹرسٹ کا انہیں پتہ ہے, نہ تھیراپی کا پتہ ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک کانسٹنٹ ڈپریشن میں ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے, جو ساس آج ایک ٹاکسک عورت ہے اپنی بہو کے لیے, وہ جب بہو تھی تو اس کی بھی ایک ساس ٹاکسک تھی. اگر وہ عورت یہ سبق لے کے اپنی بہو کو ملے کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ میں نہیں کروں گی, تو سر انہیپینس میکس یو بیٹر اینڈ یو نو ساری زندگی اگر آپ انہیپی رہے تو آپ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے. دیٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ اپنے اوپر محنت کتنی کرتے ہیں. اف یو لیٹ یور سیلف جسٹ گو تو پھر آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بٹ اف یو وانٹ ٹو لیکن اس کلاس میں جہاں پہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور اسی میں آپ ہو رہے ہو, ڈو یو تھنک ان کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ دس از رانگ؟ آئی تھنک اب نہیں ہے, لیکن ایک زمانہ تھا جب گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں سیانے ہوتے تھے, بزرگ ہوتے تھے, وزڈم والے لوگ ہوتے تھے, who would counsel you جیسے ایک سائیکائٹرسٹ آج کرتا ہے. Sadly, we don't have those men and women now. So now everybody is at the mercy. اور جو ہمارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں بس اسی سے ڈراموں نے بڑا کام خراب کیا ہے. بہت پاورفل انفلوئنس ہے ان کا, بہت پاورفل انفلوئنس. سر آپ نے کبھی دیکھے ہمارے ڈرامے؟ In bits and pieces. So what do you think about our content? Is it helping people? It's not educating at all. اور جس قسم کے اس میں کانفلکٹس دکھائے جاتے ہیں, I think they are producing a negative change in society. They could use it in a much better way. They are not. As a professor of psychiatry and doctor, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو لوگوں کے ذہن بہتر کرنے کے لیے اپنے کانٹینٹ کو بدلنا چاہیے؟ ایک تو
we are very lucky کہ media ہے. There's nothing wrong with media. It's what the media portrays and shows. I would like the media to use their skills, چاہے وہ plays ہوں, talk shows ہوں, interviews ہوں. ہمارے ہاں سوائے showbiz اور politicians کے, why don't we have scholars? سر آپ کو پتہ یہ چینل میں نے کیوں شروع کیا؟ بیکاز میں نے پاکستان میں جتنے بھی چینلز ہیں یہ فارمیٹ ان کو بھیجا کہ لیٹ می ڈو اے شو. میں مفت کروں گی, بس مجھے آپ کرنے دیں کس طرح کا شو ویئر آئی وانٹ ٹو ایجوکیٹ ویمن اینڈ کڈس. سر ایک نے بھی مجھے رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ ریٹنگ نہیں آتی, ان کا بزنس نہیں چلتا. اٹس آل اباؤٹ میکنگ منی. اور میڈیا جو کہ سب سے بڑا انفلوئنس ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. Absolutely. آپ کے ملک میں پانی جس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں اور جو پانی کی شارٹیج ہونے والی ہے, انرجی, یہ تھوڑی سٹل طریقے سے میسیجنگ آپ کے ہر پلے میں آپ ڈالیں, ایجوکیٹ کریں کہ پانی کا نلکا آپ نے بند کرنا ہے, آپ نے گاڑیاں نہیں دھونی ہیں. یہ مطلب اس طرح کی چیزیں بھی کہ آپ گاڑی میں فون موبائل اور آپ چلا رہے ہیں گاڑی, یہ چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کو نہیں سکھا رہے. نہیں, بالکل نہیں سکھا رہے کہ گاڑی میں آپ نے چلتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے فون نہیں استعمال کرنا. سو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہمارے کانٹینٹ میں, وچ از سو سیڈ. آپ مارننگ شوز دیکھ لیں. جی ہاں, which should be teaching women how to live a healthy life. That's all about شادی پہ یہ پہنے تو فلانے پہ یہ پہنے اور یہ میک اپ کر لیں اور فلاں میک اپ کر لیں. لیکن اگر یہ سب ریٹنگ سے ہو رہا ہے تو اس میں سوسائٹی یا ویورز کا بھی تو قصور ہے نا کہ وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. یہ بھی ایسا اگر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اور یہی بات میں شاید اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک آن دس. پاکستان میں کسی جگہ بجلی پانی کچھ نہ ہو, ایک مسجد ضرور ہوتی ہے جہاں پہ پورا ایک اسٹرکچر ہے, مین پاور ہے, اور سوائے 2 گھنٹے کے استعمال کے وہ سب انیوزڈ. سر میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ان کے جب پیرنٹس کی وفات ہو جاتی ان کی آنر میں مسجد ہی بنواتے ہوئے دیکھا ہے. کسی نے کوئی ڈسپینسری نہیں بنائی, کسی نے کوئی اسکول نہیں ان کی یاد میں کھولا. آپ کو پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ نہیں سر. ہم نیکی میں بھی سیلفش ہیں. اس میں اپنی دیکھتے ہیں ہمیں کتنے مارکس ملیں گے اللہ میاں کی طرف سے. ہر سال لوگ جا رہے ہیں, اور میں نے کئی دفعہ کچھ لوگوں کو یہ سجیسٹ بھی کیا کہ عمرہ آپ نے 1 دفعہ کر لیا, چلے 2 دفعہ, آپ وہاں رہتے ہیں تو چاہے روز کریں. وہی پیسہ اگر آپ اپنے ہی کسی ضرورت مند رشتہ دار کو دے دیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. وہی سیلفش پائٹی والا پرابلم ہے, لالچ ہے. فیشن بن گیا ہے سر. ایون ریلیجن ہیز بیکم اے فیشن ٹو ڈسپلے. بٹ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر جگہ ایک مسجد ہے. وائی کانٹ وی یوز دیٹ ایز اے سورس آف ایجوکیشن اینڈ ڈیولپنگ مورالٹی ان سوسائٹی؟ سر وہ مسجد جو ہے وہ مدرسے والی تعلیم نہیں دیتا ہے نا. آپ کے مولویوں کا بھی تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا کہ اتنی ایجوکیشن ہو اور اتنا اس کا یہ ہو, یا اس کا کوئی انٹرویو ہو, یا اس کا کوئی سائیکیٹرک ٹیسٹ ہو. I mean they've been molesting kids. I can't agree more than that. اگر آپ نے 8-10 ہزار کا مجمع اکٹھا کرنا ہو, سوچیں کتنی محنت کی ضرورت ہے, اور جمعے کے روز یہ آسانی سے اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں جو آپ اور میں کر رہے ہیں, کس طرح بچوں کو سر ٹریٹ کوئی کرنا؟ کنٹرول ہی نہیں ہے. مطلب اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک خطبہ گورنمنٹ کے انڈر تیار ہو اور وہی خطبہ پلے ہو جائے جمعے کو, جو کہ ایک عالم فاضل صحیح ریلیجس بندہ ہے خطبہ ریکارڈ کرے اور اس کی ٹیپ لگ جائے. بس پھر وہ جھگڑا مسلک کا پڑ جائے گا, کس مسلک سر. اچھا چلے سر, اب ہم ڈپریشن کی تھیراپی کی طرف. رائٹ. سو کیا علاج ہے جی ڈپریشن کا؟ I feel that the only positive aspect of depression only is that it's treatable, fortunately, for the last 60-70 years.
جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو ڈپریشن کسی وجہ سے ہے تو وہ پروبیبلی خود ہی ٹھیک ہوتا ہے یا کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جائے گا. بٹ اگر آپ کو وہ یونی پولر بائی پولر کیمیکل ڈپریشن ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. 1950s میں پہلی اینٹی ڈپریشن آئی تھی اینڈ دیٹ براٹ اے ریولیوشن. I would just want to say a few things about these medicines. پہلی بات یہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن کا کام سلانا نہیں ہے, نشہ بالکل نہیں ہے, اور یہ جو کیمیکل آپ کا کم پڑ گیا ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے لیولز کو بڑھا کے نارمل کرتی ہے. تو سر پھر بہت سارے ڈپریس لوگ نیند کی دوائیوں کیوں اس کا علاج سمجھتے ہیں اور خود سے ہی کر لیتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں that's absolutely wrong. پہلی بات ہے کہ ایک اچھا سائیکائٹرسٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ فزیشین نہیں کر سکتا, یہ کوئی نہیں اور کرے گا. سائیکائٹرسٹ ول ڈیسائیڈ کہ یہ اتنا سیویئر اور اتنا کلینکل اور اتنا بایولوجیکل ہے کہ دوا دینی ہے. سو دوائی آپ ایک دیں گے اور تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں اس کے اثر میں, اینڈ دین آفٹر 2 weeks یو اسٹارٹ گیٹنگ بیٹر. اس کے بعد آپ نے دوائی کو بند نہیں کرنا, آپ نے لیتے رہنا ہے جب تک ڈاکٹر آپ کو. That could be 9 months, it could be 1 year, maybe more. Maybe lifetime. But here I must insist, ہمارے ہاں ڈاکٹرز بہت دوائیاں لکھتے ہیں ایک پرچی پہ, which is absolutely not warranted. 90% of patients ایک دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. So please, جو 6 دوائیاں لکھتے ہیں وہ میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اس سے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں, unnecessary ہوتی ہیں اور خرچہ ہوتا ہے. So always ask your doctor, why do I need more than one medicine? So ایک دوائی آپ لیں, اس سے انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں فرق پڑے گا, اور پھر جب تک ڈاکٹر کہتا ہے آپ لیتے رہیں, اور اس کی کوئی عادت نہیں پڑتی. آپ یہی سمجھیں جیسے شوگر کی دوائی کوئی لیتا ہے یا بلڈ پریشر کی, میں اس لیے لے رہا ہوں. And the best thing about depression is it's treatable. اور سر what about therapy? How does it help? تھیراپی میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈپریشن کسی وجہ سے ہے جو کہ کرونک وجہ ہے, مثلاً آپ کی اور آپ کی ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی, یا فیملی میں اسٹریسز ہیں, یا جاب میں پرابلمز ہیں, اینڈ یو کانٹ چینج دا سچویشن, تو پھر تھیراپی کا رول ہے کہ how to deal with the situation, اس کو ہینڈل کیسے کریں. اور سر گریف کو کیسے کرنا, بیکاز میرا وہ ایج گروپ ہے where all my friends are losing their parents. جی, اور یہ جو ایک گریف ہے یہ آپ کی لائف چینج کر, لائف آلٹرنگ ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ساری زندگی جس کے ساتھ گزاری ہوئی ہے اینڈ دیٹ پرسن سڈنلی گوز اوے. سر یہ grief basically is a psychological reaction to loss of anything that is dear to you. It could be the death of a loved one, it could be a job, a reputation, کوئی object آپ کا گم گیا ہے, and it's a painful experience. اس کی generally 4 stages بتائی جاتی ہیں کہ پہلے آپ کو denial کی stage ہوتی ہے, اس کے بعد anger کی stage ہے, پھر depression آتا ہے, اور پھر resolution اور acceptance آتی ہے. اگر لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیتھ فار ایگزامپل, جن سچویشنز میں ڈیتھ سڈن ہو اس کا گریف زیادہ ہوتا ہے, جس میں آپ پہلے ہی تیار ہیں کہ اس شخص سے بچنا نہیں ہے, تو پھر اینٹیسپیٹری گریف شروع ہو جاتا ہے, اس کا گریف زیادہ نہیں ہوتا. Yes. تیسری بات, اگر آپ کا لوڈ ون کہیں باہر کے ملک میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ اس کو دیکھ نہیں پائے, وہ گریف بھی سویر ہوتا ہے. انلیس یو, جب آپ کہتے ہیں نا تسلی ہو جاتی ہے, وہ ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی یہ ٹریڈیشن ہے کہ جی چہرہ دیکھنا چاہیے. دیر از اے لاٹ آف سائیکولوجیکل بینیفٹ ان دیٹ, بیکاز ایکسیپٹنس جلدی آ جاتی ہے. تو جس مثلاً کوئی باہر سمندر میں بیچارہ فوت ہو گیا, وہ گریف بہت زیادہ ہوتا ہے, ایکسیپٹنس بڑی دیر سے آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی انٹرسٹنگلی اگر آپ کی ریلیشن شپ کسی کے ساتھ کلوز ہے, وہ تو گریف ہے, بٹ اگر ٹاکسک بھی ہے تو ان کو بھی بعض اوقات گریف زیادہ ہوتا ہے, بیکاز دے فیل کہ شاید ہمارے ایٹیٹیوڈ سے یہ گلٹ, وہ جو گلٹ رہ جاتا ہے اسپیشلی ود پیرنٹس کہ ہائے کاش میں یہ بھی کر دیتا, وہ بھی ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ ان کی زندگی میں
جو آپ کر سکتے ہیں سر آپ وہ تو کریں. وقت گزر گیا نا, اب گریف کا کیا کریں گا؟ نہیں, دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کہ اس میں کتنی ریشنلٹی ہے اور کتنا نیوروسز ہے. اف ادرز اینڈ یور بیسٹ فرینڈس ٹیل یو کہ نہیں تم نے جو ہو سکتا تھا کیا تھا and you're still upset, then that's a problem. That's no longer normality, and for that maybe one needs help. Because guilt بھی انسان کو بہت بہت ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی انرجی کنزیوم کر لیتا ہے. اور گلٹ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہائٹنڈ رسپانسبلٹی. آپ کو ایز اے فرینڈ, ہمارے میں تو ایک ایموشنل آئی کیو کی بھی بہت کمی ہے, ایسے موقعوں پہ دوستوں کو کیا کرنا چاہیے فار the friends who has lost their loved one? That's a good question. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ you must just be there. یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. Your presence with the person who is grieving and not saying anything can be very therapeutic. اس کے بعد you can offer advice اگر دوسرا آپ سے پوچھے. Asking for it. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب عادت ہے کہ لوگ یہ جو پہلی میں نے سچویشن بتائی کہ خاموشی سے ساتھ رہیں, اس کو نہیں سمجھتے, فوراً مشورے دیتے ہیں. سر مشورے کے علاوہ اپنا بتانا کہ میرے نال بھی ہے ہوا سی. I think that's so offensive. وہ یہ 4-5 ہمارے کلچرل ریئیکشنز ہیں کہ تینوں تو پتہ نہیں ہے کہ میرے نال دیکھنا کی ہویا, یا پھر کہنا کہ وہ مرد بنو, اسٹرانگ بنو, سب کے ساتھ ہوتا ہے, پھر کیا ہوا. This doesn't help. You just have to make the other person talk about what he or she is going through, and that can be very therapeutic. اور اگر وہ خاموش رہنا چاہتا ہے تو آپ بھی خاموش رہیں, stay with that person. But the more you express your feelings, the earlier you will recover, and the more you bottle it up, you will have a problem. So let your friends talk and just be a good listener. جی اپنی بات, اس کو ہم 80-20 رول کہتے ہیں کہ آپ 80% بولیں اور وہ صرف 20% کلیریفیکیشن کے لیے بولیں. اور اس کے ساتھ ایک سٹیج آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل گریف, ایب نارمل گریف. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں, آپ کا ایموشنل کیتھارسس نہیں ہوتا, آپ انتظام میں لگ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلاؤ, یہاں پہ کھانے کا بندوبست کرو, قبر کا کرو, اینڈ یو ڈونٹ گریو. یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ قبرستان نہیں جاتے, تصویر نہیں دیکھتے, کپڑے نہیں دیکھتے مرنے والے کے, دے اوائڈ اٹ, اینڈ دین دے گو انٹو اے ویری سیویئر ڈپریشن. سو ہمیشہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنا گریف جو ہے اس کو ایکسپریس کریں. اور یہ مردوں میں خاص طور پہ مسئلہ ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ رونے سے شاید ہماری مردانگی ضائع ہو رہی ہے. دیٹ از اسٹوپڈ. میں ہمیشہ سکھاتا ہوں مردوں کو خاص طور پہ, پلیز ہیو ون پرسن ان یور لائف who may be a little senior, جس کے گلے لگ کے وہ he can have a good cry, because tears are the best tranquilizers. یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ مرد کو رونا نہیں چاہیے, بریو ہونا چاہیے, یہ بالکل نانسنس ہے. We are human beings, we have emotions even as men. تو میک شیور کہ آپ کی لائف میں ایک شخص ایسا ضرور ہو اور اس کی ویلیو کرے, اس کی رسپیکٹ کرے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ بڑے غریب ہیں, چاہے کتنی دولت آپ کے پاس ہو. سر لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ اگین میں اپنے ایکسپیرئنس سے بولوں گی, یہ جو ایک مجموعی ڈپریشن ہمارے ملک میں آج کل سب کہتے ہیں, ایک مجموعی ڈپریس نیشن جو ہم ہیں, آوی نہیں, آئی تھنک میں اس کو ایک مختلف لفظ دوں گا. ہم بے حس قوم ہیں. وی آر ایپیتھیٹک. ڈپریشن ہوتا ہے جب آپ کا موڈ لو ہو. ایپیتھی از when you have no concern with anything. We are an apathetic nation. بے حس ہیں. وہ آپ جس کو ڈپریشن کہہ رہی ہے وہ بے حسی ہے, اور وہ چلتی رہتی ہے. پھر ڈپریشن تو پھر بھی کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے لیے یہ کمپریہینڈ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سب کانٹیننٹ کی میں ایگزامپلس تو کٹھے ہی ہیں نا. جی, انڈیا میں جب وہ ریپ کا ایک واقعہ ہوا تھا جو بس میں, جی, پورا انڈیا باہر نکلا. That is right. ہمارے ہاں
2 दिन के लिए 4 लोग निकलते हैं and then एक नया वाक्य and we are sort of not, हम जाग ही नहीं रहे, कोई चीज़ हमें जगाती ही नहीं. मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ जो मैंने खुद ही बनाई है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सबसे बड़ी बीमारी है, मोर देन हेपेटाइटिस एंड एवरीथिंग एल्स, बिकॉज वी आर मॉरली अंडर डेवलप्ड, वी आर मॉरली बैंकक्रप्ट, फाइनेंशियली तो जो भी है, हम उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते कि एम्पैथी शो करें किसी के साथ. We just don't have that sense of empathy which a civilized nation should have. We are a morally deprived nation. सर उसका कोई रीज़न नहीं हमें पता है बिकॉज हमारी तरबियत ऐसी हुई है और हो रही है. तो कौन तरबियत हमारी ऐसी कर रहा है? पेरेंट्स, रिलीजियस पीपल, मीडिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये चारों मिलके. सर क्या फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में ऐसा कि वहाँ पे लोग निकल आते हैं, यहाँ नहीं निकलते? उनकी हायर थिंकिंग, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्रोबेबली मोरालिटी का लेवल हमसे ज़्यादा है. सो यू थिंक कि वो जो सेक्युलर वहाँ के एक मिजाज है इंडिया का जो कि अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, दैट आल्सो हेल्प कि उनमें टॉलरेंस ज़्यादा है, इंसानियत ज़्यादा है? देखिए अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, दे हैव ऑलवेज वेलकम्ड डिफरेंसेस, वी हैव नॉट. दे विल एक्सेप्ट पीपल, मेक देम अ पार्ट ऑफ देम. और हमने उस डिफरेंस को नेगेट करके अपना एक मुल्क भी बनाया और हम उसी पे. So we think differently, and we are sort of entitled as well. I don't know why. पाकिस्तानी बड़े entitled. We would like to think we are. है ना? Maybe. But that's the sadness. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि at a national level अगर आप as a psychiatrist मुझसे पूछें, I am very disappointed with the level of moral development we have. It's very sad. Thank you so much, Dr. साहब. बहुत ही आपके साथ मेरी तो थेरेपी हो रही है. I'm तो loving it. और आज हमने डिप्रेशन है, हाउ टू कॉन्कर इट, इस पे बात की है. लेकिन अब हमने अगले दफ़ा हमने किस सब्जेक्ट पे बात करनी है, हम अपने ऑडियंस को भी बता दें. I think this was depression. The next closely related is anxiety. वो भी it's a major issue. ठीक है डॉक्टर साहब. So next show में we will discuss anxiety and how to conquer that. होपफुली आज के शो से आपको डिप्रेशन की भी समझ आई होगी और जिस तरह मेरी थेरेपी हो रही है, आई एम श्योर आपको भी फ़ायदा होगा. और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं और डॉक्टर साहब बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए इस शो को देखें, आगे अपनी फैमिली को दिखाएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारा जो प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उस एल्गोरिदम में आ जाए. खुदा हाफ़िज़ एंड थैंक यू डॉक्टर. My pleasure. Thank you.